अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं आप सबका इस्लामिक तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की हालत में ठीक होंगी मेरी प्यारी बहनों। इंशाअल्लाह आज का हमारा उन्वान है इसरा और मेराज। इसरा से मुराद है रातों रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले जाने को इसरा कहते हैं, और मेराज से मुराद आलम बाला में तशरीफ़ ले जाना। ये वाक़या जिस्म और रूह दोनों के समेत पेश आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक रात मैं सो रहा था, अचानक छत फट गई और आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और मेरा सीना चाक किया गया, मतलब काटा गया, और तमाम आज़ा को निकालकर आबे ज़मज़म से धोया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लाए थे जिसके अंदर ईमान था। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भर दिया गया, क्योंकि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया था किसी ख़ास मकसद के तहत। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर गए, जहाँ एक सवारी थी, उसका नाम था बुर्राक़, जो खद में गधे से बड़ा था और खच्चर से छोटा था, जिसका एक कदम आसमान को पार करता था। सुभान अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ अक्सा में जिस हल्के में अंबिया इकराम अपनी सवारियाँ बांधे थे, उसी में बुर्राक़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक़ को बांध दिया। फिर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसमें अंबिया की इमामत फरमाई है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास 3 बर्तन लाए, एक शराब का, दूसरा दूध का और तीसरा शहद का। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पसंद फरमाया है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत पाई, आपको भी हिदायत नसीब हुई और आपकी उम्मत को भी हिदायत नसीब हुई। अगर आप शराब को पसंद फरमाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसके बाद आपको बैतुल मुक़द्दस से आसमानी दुनिया तक ले जाया गया। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफ़र शुरू हो गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले आसमान पर पहुँचे और दस्तक दी। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि कौन? फरमाया गया, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। तो फरमाए कि साथ में कौन है? फरमाए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ने इन्हें बुलाया है। तो फिर दरवाज़ा खुलता है। फिर आपने वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखे और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया और मरहबा कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को इकरार किया। उनके दाएं एक गिरोह था, जब उन्हें देखते तो मुस्कुराते, और ये सादतमंदों की रूहें थी। सुभान अल्लाह। और उनके बाएं एक गिरोह था, जब उन्हें देखते तो रोते, ये बदबख्तों की रूहें थी। फिर आपको दूसरे आसमान पर ले जाया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया, आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। आपने उसमें 2 खालाजाद भाइयों यानी हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। दोनों ने जवाब दिया, मरहबा कहा और नबुव्वत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया।
وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوٹ کر آؤ، تو جب آپ اللہ سے ملاقات کر کے لوٹ کر آؤ تو مجھ سے مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ اس کے بعد پھر ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ میری پیاری بہنوں، یہ بیت المعمور، یہ جو دنیا میں مکہ ہے، کعبہ ہے، کعبہ کے اوپر جو آسمانوں کے اوپر ایگزیکٹ وہاں پر بیت المعمور ہے، اور وہاں پر 70,000 فرشتے بیت المعمور کو روزانہ طواف کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ہے بیت المعمور وہاں پر، اور 70,000 اینجلز الحمدللہ وہاں پر طواف کرتے، اور ایک بار جب طواف کرتے تو قیامت تک پھر ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائے کہ فرشتے کتنے تعداد میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں۔ سدر کا مطلب ہے جھاڑ، اور جھاڑ کو کہا جاتا ہے، اور سدرۃ المنتہا وہ جھاڑ ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 یعنی 70,000 سال تک دوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے پتے۔ پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب اس کے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے طے کرنا ہے، کیونکہ ان کی حد بس یہیں تک کی ہے، اگر میں آگے بڑھا تو پھر میں نور سے جل جاؤں گا۔ اس لیے یہاں پر ہی یہ جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کی ملاقات وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتے ہیں۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یعنی آمن رسول، وہ جو آیتیں ہیں لاسٹ کے 2، یعنی 285 سورہ بقرہ کی لاسٹ اور 286، یہ 285 اور 286 سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں تحفے میں دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، اور جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی ان آیتوں کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا تحفہ دیا گیا، اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر لوٹتے۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہاں پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے، لیکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے تو اس نے جھوٹ کہا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہاں پر پردہ تھا، یعنی وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تحفے لے کر جب آتے ہیں تو 5 وقت کی نماز اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، یہ تحفے لے کے جب لوٹتے تو 6 آسمان پر آپ کی ملاقات 6 آسمان پر، یعنی آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نا، بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ تو اس لیے وہاں پر ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے یہ تحفے دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائے تھے۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائے گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی، تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے، یعنی آپ کی امت بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے تو 50 سے 45، 45 سے 40، 35، 30، اس طرح سے بار جاتے گئے اور لاسٹ میں 5 نمازیں کم کرائی۔ جب آپ آخری 5 بچی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا ہے، میں اس میں کمی و بیشی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو تحفہ دیے اور میں اس میں کم کر رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے 50 نماز سے 5 کرے اللہ تعالیٰ، پھر 5 میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو 50 کے لیے ثواب رکھے تھے وہ ہمیں 5 نمازوں میں مل جا رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 1 نماز 10 نماز کے برابر، یعنی 5 نماز 50 نماز کے برابر، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے برابر دیں گے۔ تو ہم جب بھی نماز پڑھتے تو 1 نماز پڑھے تو 10 نماز کے برابر ثواب ملتا، الحمدللہ۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ 1 نماز چھوٹ گئی تو ہماری 1 نہیں 10 نماز چھوٹ رہی، کیونکہ 5 نماز ایکول ٹو کتنے ہو گئے؟ 50 نماز کا ثواب دے رہے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا بھی سیر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی اندر کی ہڈیاں، یعنی پیر کی جو اندر کی ہڈیاں، اس میں بھی موجود گودا تک نظر آ رہا تھا، یعنی ٹرانسپیرنٹ تھا وہ، مطلب اتنا نظر آ رہا تھا۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ حورہ ہے، جنت کی ملکہ ہے۔ تو یہ جو حور ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو پھر وہ کیا کرتے؟ ارے یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کی، بس اپنی نظریں نیچے رکھ دیتے اور آگے بڑھتے۔ دیکھیے کتنی حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الحمدللہ۔ یہ تو عمر کی حور ہے تو میں کیسے دیکھ سکتا؟ سبحان اللہ۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے، نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر کھڑے رہتا، اور ایک ایسا گڑھا تھا کہ سر جھکا کر گڑھے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا، جس سے آگ بھڑکتی جاتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جہنم ہے۔
تو اسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر جنت اور جہنم سے بھی ہوا۔ اور وہاں پر پھر آگے بڑھے تو تھوڑے ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ جن کے ناخن پتل کے تھے، جس سے وہ اپنے بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا گیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، ان کی دوسرے لوگوں کی عزت پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس تشریف لے جایا گیا۔ جب صبح ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو یعنی شرک کرنے والوں کو، مشرکان مکہ کو رات کا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رات میں کہاں گیا تھا، کیا کیا معاملات پیش آئے، اور یہ ساری چیزیں سن کر مشرکان مکہ ہنسنے لگے، معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے ابو بکر دیکھو آپ کے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا تم یقین رکھتے ہیں ان باتوں پر؟ تو دیکھیے مرحبا، قربان جائے ایسی یاری پر، ایسا ایمان تھا ابو بکر کا، ایسے ایمان پر آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی یاری دیکھیے، کیسا ایمان ابو بکر کا۔ اس کے بعد آپ کے اس جواب کے بعد آپ کو ابو بکر سے ابو بکر صدیق یعنی صدیق کا لقب ملا۔ سبحان اللہ، صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ سبحان اللہ، جب مشرکان مکہ جھٹلا رہے تھے، ابو بکر وہاں پر الحمدللہ سچ کی تصدیق کر لیے۔ یہ تھے ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے۔ پھر اس کے آگے کنتو پرنتو اگر مگر کچھ بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تو بس فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لینا شروع کرے، پوچھے کہ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ دیکھا نہ تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے تھے نہ، کچھ نہیں کہہ رہے تھے، تو اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی، اسی رات میں جب گئے تھے اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے کے گئے تھے، تو وہ نشانیاں ضبط کر دی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمائے کہ اسے آپ کے لیے جب لوگ سوال کرنے لگ گئے تو ان کے لیے روشن کر دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں بتاتے گئے، آپ نے ایک ایک دروازہ ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے اپنے ایک قافلہ کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا، کدھر؟ مکہ مکرمہ۔ تو آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد اور قافلے کے احوال اور اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آ رہا تھا نا ان سب کی خبر دی، اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ویسے ویسے ہی ہوا۔ پھر بھی مشرکان مکہ نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور اسراء کی جب صبح ہو گئی تھی نا تو صبح اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نماز کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلاتے ہیں۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح پڑھی جاتی تھی، 2 رکعت شام میں پڑھی جاتی تھی، لیکن جب سے یہ تحفہ مل گیا 5 نمازوں کا جس کا ثواب 50 نماز کے برابر ہے، اس کے بعد سے 5 نمازیں ادا کی جاتی ہے۔
تو میری پیاری بہنوں، الحمدللہ یہ تھا اسراء اور معراج کا واقعہ۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے سامنے والے کو بھی علم حاصل ہو سکے، اور یہ شیئر کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب جاریہ ملے گا۔ ایسی ہی اور انشاءاللہ اسلامک ویڈیوز آئیں گے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، فالو کرتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔